अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बयान लेकर हाज़िर हुए हैं कारी हनीफ मुल्तानी साहब का खूबसूरत आवाज़ के साथ और ख़ूबसूरत अंदाज़ के साथ, जिसका उन्वान है बैतुल मुक़द्दस कब और कैसे आज़ाद होगा। हज़रत और बैतुल मुक़द्दस का खूबसूरत वाक़या माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बयान है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बयान को शुरू से एंड तक ज़रूर सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो लेकर चलते हैं आपको इस बयान की तरफ और सुनते हैं बयान को। खुदावंद करीम ने कुरान करीम की इन आयात में और पूरे कुरान पाक में हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सिफ़त व सना फरमाई, उनके वाक़यात को दोहराया, उनकी अज़मत को बयान फरमाया। आप हज़रात को अच्छी तरह से मालूम है, मुल्क में, मुसलमानों में, पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ गम व गुस्से की लहर पाई जाती है कि उन यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल की बेहुरमती की, मुसलमानों को शहीद किया, उसके बदले में हमने हड़ताल की और ये बताया कि यहूदियों हम तुमसे नाराज़ हैं, मगर सिर्फ इतने कि हम हड़ताल करते हैं, माल तुम्हारा खाएंगे, माल तुम्हारा पिएंगे, कारोबार तुमसे रखेंगे, एजेंटी तुम्हारी करते रहेंगे, सिर्फ थोड़े से नाराज हैं हम। और ये कभी ना सोचा कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में गया क्यों, और इस पर मुसलमानों ने कभी गौर न किया कि बैतुल मुक़द्दस किस ज़ात के हाथ पर फतह हुआ था। आप हज़रात तारीख पढ़ते नहीं, आपको तो सिर्फ इतना पता है ना कि नूर जाने नई फिल्म कौन सी बनाई। तुम कुतुबों की अब्दाल हो, गौसों की औलाद हो, नेक आदमी हो, जन्नत के ठेकेदार हो, तुम्हें तुम्हारा तारीख से क्या वास्ता। बैतुल मुक़द्दस लड़ाई करके फतह नहीं हुआ था। बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला वो जवान है जिसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से झोली फैलाकर मांग के लिया था। फारूक आजम के हाथ में बैतुल मुक़द्दस बगैर लड़ाई के फतह हुआ। जब तुमने फारूक आजम की तौहीन की, बेअदबी की, अल्लाह मियाँ को ये बात पसंद ना आई कि तुम्हें मेरे फारूक का फतह किया हुआ, बैतुल मुक़द्दस भी अच्छा नहीं लगता, फारूक भी अच्छा नहीं लगता, जाओ तुम इस काबिल नहीं कि तुम बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ो, अल्लाह पाक ने यहूदियों के कब्जे में दे दिया। और आज भी जब तक तुम फारूक आजम की गुलामी नहीं करोगे, बैतुल मुक़द्दस न तुम ले सकते न तुम्हारा बाप ले सकता है। आसान काम नहीं ये जो सहाबा किराम ने किए। तुम बजाय उनको आफरीन कहने के, बजाय उनको मरहबा कहने के, बजाय उनको खराज तहसीन पेश करने के, बजाय उनको खराज अकीदत पेश करने के, सहाबा किराम जिन्होंने ईरान फतह करके दिया, इराक फतह करके दिया, कुस्तुनतुनिया फतह करके दिया, फ़लस्तीन फतह किया, अफ्रीका फतह किया, मिस्र फतह किया और ये तमाम इलाके फतह किए, बैतुल मुक़द्दस फतह किया, सहाबा किराम को गालियां बकते हो और खुद हुकूमत करते हो। तुम क़ैद आज़म के आज तक एहसानमंद हो कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया, तुम फारूक आज़म के एहसानमंद कभी ना हुए कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस फतह करके दिया। कुरान करीम सहाबा किराम की अज़मत बयान करता है, बार बार जगह जगह, कोई सूरत ऐसी नहीं, कोई पारा ऐसा नहीं, कोई जुमला ऐसा नहीं जिसमें सहाबा किराम का इकराम न किया गया हो। और बार बार फरमाया, ओ लोगों खबरदार, ला तसुब्बु अस्हाबी, ओ लोगों मेरी काली
کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہا. بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے. 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا, بیت المقدس فتح نہیں ہوتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نے خط لکھا, بڑا مشکل مسئلہ ہے, بیت المقدس کی فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی. امام المتقین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والصدیقین سیدنا فاروق اعظم مراد رسول داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا, خود روانہ ہو گئے. ایک غلام ساتھ لیا, اس کو فرمایا منزل بمنزل نمبر وار سواری کریں گے. ایک منزل تو سواری کرے گا, میں پیدل چلوں گا. ایک منزل میں سواری کروں گا, تو پیدل چلے گا. اندازہ لگاؤ, جب بیت المقدس قریب آیا, فاروق اعظم کی نیچے چلنے کی باری ہے, غلام کے اونٹنی پہ ڈاچی پہ سواری کی باری ہے. غلام عرض کرنے لگا, امیر المومنین شہر قریب آ گیا, منزل مقصود قریب آ گئی, بیت المقدس نزدیک آ گیا, میری باری آپ لے لیں, آپ سوار ہو جائیں, میں نیچے پیدل چلوں گا. آپ خلیفہ رسول ہیں, آپ شہنشاہ ہیں, امیر المؤمنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, سارے مسلمانوں کے سردار ہیں, آپ سواری پہ سوار ہو کر چلیں. لوگ کیا کہیں گے؟ خلیفہ پیدل آیا, بادشاہ پیدل آیا, امیر المؤمنین پیدل آیا اور غلام سواری پہ سوار ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا, او میرے غلام, لوگوں کی کہنے کی پرواہ کروں, اگر میں نے تیرا حق طلب کیا, کل قیامت میں خدا کیا کہے گا؟ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں. ادھر یہودی اپنی تورات کے ورقے پلٹ رہے ہیں. خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی, خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی, افسوس کہ میرے گھر میں بوریا نہ ہوا. فاروق اعظم کا انتظار ہے, خلیفۃ الرسول کا انتظار ہے, نبی کے سسر کا انتظار ہے. ورقے پلٹ رہے ہیں, نشانیاں دیکھ رہے ہیں. تورات میں موجود ہے, بیت المقدس کو فتح کرنے والا نیچے نیچے آئے گا, اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا. غلام کہنے لگا, امیر المومنین کپڑے تبدیل کر لو. فرمایا, جہاد میں چلا ہوں, اسلام کی عظمت کے لیے چلا ہوں, مسلمانوں کو فتح دلانے کے لیے چلا ہوں. کپڑے بدلنے کا کیا مطلب, میں اپنی حالت بدل کے آیا ہوں. یہی تھے وہ لوگ جن کے بارے میں کہتا, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل پیدل آ رہے ہیں, ہاتھ میں ڈاچی کی مہار پکڑی ہوئی ہے, غلام اوپر سوار ہے. تمام لوگ کوٹھوں پہ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں. بیت المقدس کے یہودی, بڑے بڑے ان کے پادری, بڑے بڑے ان کے مولوی تورات لیے کھڑے ہیں, لباس کا نقشہ دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا یہودیوں کا مولوی آگے بڑھتا ہے, فاروق اعظم کے لباس کے پیوند گنتا ہے, 12 پیوند لگے ہوئے تھے. آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ مدینے سے تشریف لائے؟ فرمایا, ہاں میں حاضر ہوا ہوں. پوچھا, آپ کا نام؟ فرمایا, مجھے عمر ابن خطاب کہتے ہیں. اور یہ
ڈاچی پہ اونٹنی پہ سوار کون ہے؟ فرمایا یہ میرا غلام ہے۔ کہ غلام کو سوار کر کے کیوں لائے؟ فرمایا کہ منزل بمنزل نمبر وار سواری کرتے آئے ہیں۔ تو یہودیوں کا مولوی کہنے لگا کم سے کم ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے تو آپ کو سوار ہو جانا چاہیے تھا، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ مخلوق کیا کہے گی، یہ غیر مسلم کیا کہیں گے، مسلمانوں کا یہ بادشاہ۔ فرمایا میں کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنے انصاف کو نہیں بدل سکتا۔ یہودیوں کا مولوی آگے بڑھا اور کہنے لگا امیر المومنین یہ چابیاں لو بیت المقدس کی، ہم غلامی کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے فیصلہ کر رکھا تھا جب تک فاروق نہ آئے بیت المقدس نہیں دیں گے۔ اور مسلمانوں جس کی شکل کو دیکھ کر بیت المقدس کھل گیا، جس کے لباس کو دیکھ کر بیت المقدس فتح ہو گیا، جس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر بیت المقدس ملا، جب تم نے اس کو گالیاں بکی، جب تم نے اس کو خاصب کہا، جب تم نے اس کو صحابی رسول سے نکالا، جب تم نے نعوذ باللہ فاروق اعظم کو ظالم کہنا شروع کیا، اللہ میاں نے بیت المقدس چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ آج بھی اگر صحابہ کرام کی غلامی کی جائے تو بیت المقدس ایک ہفتے میں لیا جا سکتا ہے، ورنہ بیت المقدس تو بیت المقدس خیر نہیں۔ سمرقند بخاری کی مسجدوں کو جا کے دیکھو، ناچ گھر بنے ہوئے۔ جب لوگ چیز کو اصلیت پر نہیں رہنے دیتے خدا پھر بدل دیا کرتا ہے نظام۔ ہم یوں نہیں کہتے کہ تم نے ہڑتال کر کے غلطی کی، ٹھیک ہے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، مگر یہودیوں کی بوتلیں پیے بغیر تو تم زندہ نہیں رہتے۔ رات دن یہودیوں کا مال تمہارے ملکوں میں کھپتا ہے، اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں یہودیوں کے بڑے بڑے ایجنٹ تمہارے ملک میں پھرتے ہیں۔ بیت المقدس سے تو ویسے تمہیں نکال دیا گیا، اب بیت اللہ اور حرم نبوی روزے رسول اللہ سے نفرت دلانے کے لیے کتنے یہودیوں کے ایجنٹ پھرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کعبے میں بیت اللہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، خدا کی قسم یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اکرام توڑا جائے، مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عزت نہ رہے، روزے رسول اللہ کی عظمت نہ رہے۔ یہودی چاہتے ہیں اللہ۔ آج اگر صحابہ کرام زندہ ہوتے کسی کی کیا مجال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یا قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا۔ تم جہاد کرو گے، سرخی پاؤڈر ملے پھرتے ہو، رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو، تم جہاد کرو گے؟ وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے شرف بخشا تھا، نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا، وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے، دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے، سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے۔ کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر، انہوں نے کبھی گلہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی برائی نہ کی، کبھی پچھتائے نہیں، ہائے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے، ورنہ ہم یوں تھے۔ اور قرآن کریم خود کہتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے، میں نے تمہاری مدد کی۔ وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا، دریا کی زمین کو خط لکھ دیا، اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے، لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے، بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خشک ہو جا۔
تو تو شرک کر کے بیٹے مانگتا ہے, تو تو شرک کر کے کھیتی مانگتا ہے, شرک کر کے مقدمے میں جیتنا چاہتا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیٹ لے کر پانی چلاتا ہے, اگر تو لڑکی کی بھیٹ لے کر رواں دواں ہوتا ہے, خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں. اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے, اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا. فاروق کہتا ہے دریا کو سزا دوں گا. خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا. 1400 سال گزر گئے, آج تک اس دریا کی زمین نے سورج کا منہ نہیں دیکھا. کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ آئے, آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا, آگ نکل رہی ہے, بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے. فرمایا مجھے تو فرصت نہیں, یہ میری چادر لے جاؤ, آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے, آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی. آگ نے احترام کیا, آگ نے احترام کیا, دریا نے اکرام اور احترام کیا. آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. فاروق کا نام آئے گا پھر 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ کمتر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا ہے, جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی, جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی, ابو بکر عمر دے ہاتھ حسن صاغر ونہرا دے, مدینی وچ پیا بسدا محمد نال یاراں دے, ایویں سجدہ فلکتی ہے جویں چنال تاراں دے. فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا. فاروق اعظم تیری عظمت کو سلام. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے, زمین میں زلزلہ آیا, زمین پہ کوڑا مارا, اس کو تو ٹھہر جا, تجھ پہ فاروق موجود ہے, تجھے ہلنے کی اجازت نہیں. کوڑا مارا, زمین ساکت ہو گئی. فاروق اعظم سے زمین لرز گئی. 300 میل پر ایک سریا, ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے, جہاد میں مصروف ہے, کفار گھیرا ڈال رہے ہیں. فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا, یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے, سنبھل جا. یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں. ہوا نے غلامی کی, جس کی غلامی ہوا کرے, جس کی غلامی زمین کرے, جس کی غلامی آگ کرے, جس کی غلامی دریا کا پانی کرے. آؤ آج تم بھی غلامی کرو, پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی. سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے, ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود, زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود, کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود. ہاں تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو. قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں, اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ ٹھیٹھر لگانے والوں, جوا کھیلنے والوں, شراب کا دور چلانے والوں, آؤ سبق لو. جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ استغفر اللہ, توبہ. آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینک پھر رہے ہیں.
بے ادب ہو گئی قوم، نہ صحابہ کا ادب، نہ انبیاء کرام کا ادب، نہ اللہ والوں کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ قرآن کا ادب، ساری چیزوں سے بے بہرے ہو گئے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخن، ایک ایک بال، ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، سینگیوں میں خون نکلا، ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا، فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، نبوت کا خون ہے، امام الانبیاء کا لہو ہے۔ صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آئے کہ جی ہاں، جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نہیں ڈال کے آیا جہاں کسی کا پیر آئے؟ عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی، میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی۔ فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا، کالی کملی والے کا لہو زمین پہ پھینکوں؟ فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی۔ انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی، اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں بڑھتا۔ صحابہ کرام کی ناموز پہ چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں، نہ تم خرچ کرتے ہو نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟ ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو، کبھی یوں بھی کہا کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کریں گے جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق اعظم، جس نے روئے زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، فاروق کے انصاف کو کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بیت المقدس لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں، اگر لینا ہو، اور اگر یوں ہی جھک مارنی ہے پھر تمہاری مرضی۔ فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے ہمیں اس سے انکار نہیں، مجاہد بنو، فوجی تیاری کرو، ہر نوجوان مجاہد بنے، فوجی ٹریننگ لے، ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام سازشیں بنائے گئے۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا کہ یہ تو عورتوں کا جہاد کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے ہیں۔ جو کماؤ گے وہ عورتوں پہ خرچ ہوگا، انہی کے سوٹ پورے نہیں ہوتے، انہی کے جوتے پورے نہیں ہوتے، انہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ پوچھتا ہوں لوگوں بتاؤ پورے سال کی کمائی کا حساب بتاؤ، کتنا تو نے اپنے اوپر خرچ کیا، کتنا تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا تم نے مقدمہ بازی پہ خرچ کیا، کتنا تم نے اپنے گھر پہ خرچ کیا۔ اور اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا ہوں میرا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ مجھ پر میرے صحابہ پہ تیرا کتنا خرچ ہوا؟ کیا خرچ ہوا ہے تمہارا میدان میں آ کر کے بتلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جماعت تیار کی تھی کہ معذور بھی پیچھے نہ رہے، محتاج بھی پیچھے نہیں رہتے۔ اور پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی فلانی یہودیہ عورت شاعرہ ہے، شعر کرتی ہے، میری توہین کرتی ہے، آج میرا دل دکھا ہے، کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اور یہ فرما دیا جو اس کو قتل کرے گا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔
مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ہر صحابی نے یہ اعلان سنا, بلا سرکار کی زبان سے اعلان سنے. مدینہ منورہ ہو, صحابہ کرام کی جماعت ہو, اور آپ نے دکھے دل سے فرمایا مجھے صدمہ پہنچا ہے, فلانی عورت میرے خلاف شعر کہتی ہے, میری توہین کرتی ہے, مجھے تکلیف ہوئی, کون ہے جو اس کو قتل کرے, میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. جتنے صحابہ کرام کے تمام نے ارادہ کر لیا, میں کروں گا, وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا, وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ, محتاج, لاچار, مجبور, نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کے کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا, الہی اور میرے پروردگار, کسی حملے میں جانے کے قابل میں نہیں, حملہ میں نہیں کر سکتا, حملہ میں نہیں روک سکتا. تیرے محبوب نے جنت کا وعدہ فرمایا, میں تیری منت کرتا ہوں میرے پروردگار, تو بے نیاز ہے, اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے. صحابی کی محبت. آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں, حضور کی منشا یہ تو نہیں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم بغیر آنکھوں والا آدمی جا کے قتل کرے. آپ نے تو مدینے کے جوانوں کے لیے اعلان کیا تھا, بہادروں کے لیے اعلان کیا تھا, مجاہدوں کے لیے اعلان کیا تھا. آپ نے تو مدینے کے جو جرأت مند شجاع جوان تھے ان کے لیے اعلان کیا تھا. اور جب جنت کا نام سنا عبداللہ بن ام مکتوم نے رو رو کر آنسو بہا دیے, یا اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں, مجھے عطا کر دے. اور دعا مانگی, عشاء کی نماز پڑھی. پتہ ہے یہ کون صحابی ہے؟ اللہ اکبر. پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے, پرانے کپڑے تھے, اور آپ کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے, سبحان اللہ, آپ کی خدمت میں آیا دین کا مسئلہ پوچھنے. آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو جہل, آپ کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے کفار کے سردار. توجہ کرنا, آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا, محتاج, پرانے کپڑوں والا, یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے. اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے, میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی, شاید یہ ایمان لے آتے. اب اس میلے کپڑوں والوں کو دیکھ والے کو دیکھ کر یہ اٹھ جائیں گے. نبی کے دل میں بات آئی اتنی سی, یہ میلے کپڑوں والا, پھٹے پرانے کپڑوں والا, یہ محتاج نابینا اس وقت کیوں آ گیا؟ فوراً جبریل آیا, قرآن لے آیا, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اور میرے محبوب, کیا میرے ایک نبینے کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی, منہ پھیر لیا, کیوں رو گردانی کی, کیوں اعراض کیا, غریب کو دیکھ کر آپ تنگ کیوں ہوئے, جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو, وما یدریک لعلہ یزکیٰ, مجھے اپنی کبریائی کی قسم ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں. آپ نے روگردانی کیوں کی, آپ نے اعراض کیوں کیا, آپ نے تیوری کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکی دی, خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھا. یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا. خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان کی, ایمان اور قرآن کی اور نبی کی کتنی عظمت ہوگی, جس کا گواہ خدا بنا, جس کا حمایتی خدا بن کر آیا. سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ لی, عشاء کی نماز کا انتظار کیا. عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا. نابینا آدمی, تلوار ہاتھ میں, جو دیکھے وہی مذاق سمجھے, حافظ جی آج کہاں چلے,
تلوار آپ کا تلوار کا کیا محل ہے, کیا کرو گے؟ لگا بھائی اللہ کا سہارا لے کے چلا ہوں, مانگا ہے اس سے جو مل گیا تو. سبحان اللہ. نبی کا وعدہ جنت کا ہے. سبحان اللہ. مکان معلوم کر لیا, دیوار کے اوپر سے پھاند کر اندر چلا گیا. وہ یہودی عورت سوئی ہوئی تھی یہودی عورت. سوچا اگر یوں وار کروں گا تو بچ نہ جائے, سینے پہ تلوار رکھ کر وزن دے دیا, 2 ٹکڑے ہو گئے. قتل کر دیا نبی کی دشمن عورت کو. میرے تیرے جیسا ہوتا اسی وقت کہہ دیتا آؤ میرے نام کا نعرہ مارو. قتل کر کے پھر واپس آیا مسجد نبوی میں, پھر سجدہ شکر میں رو رہا الہی میرا کام مقدر تھا, یہ تو تیری مہربانی ہوئی. میں ایسا کام کر سکتا تھا, یہ تو تیری مہربانی ہوئی. نہ گلی میں کسی کو بتایا, حضور کے دروازے پہ پہنچ جاتا, یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ, میرے لیے جنت کی دعا آپ نے کر دی. سبحان اللہ, میں وہ کام کر آیا ہوں. پتا چلا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے وہ گاتا پھرتا ہی نہیں, وہ شور نہیں مچاتا, وہ ہنگامے نہیں کیا کرتا. اسی کو کہتا ہے کہ لب بندو چشم بندو گوش بند تاب بینی سر حق برما بخن. عشق کا مزہ تو تب آتا آنکھیں بند ہو جائیں, زبان بند ہو جائے, دل ہی دل میں محبوب سے گفتگو ہوتی رہے. کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب جی چاہا گردن جھکا کے دیکھ لی. محبت کا تسکا تو پہلے پیدا کرو. عشق کہتے کسے ہیں پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو. صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری, خدا کا شکر ادا کیا. نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی کہ عبداللہ بن مکتوم نے عورت کو قتل کر دیا. آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. سبحان اللہ. لوگوں, ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے, جن کا امام امام الانبیاء ہو, جن کا امام کالی کملی والا ہو, شہنشاہ کائنات ہو, مفخر موجودات ہو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امام ہو, مقتدی کیسے ہوں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد تمام لوگ اٹھ کے چلنے لگے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ, میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی کون آج آ گیا. اور پرلے کونے میں سے ہاتھ پکڑ کر لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس جوان کا کتنا خوش نصیبہ, کتنا اونچا مقدر. آپ ہاتھ پکڑ کر لائے, بیچ میں کھڑا کر دیا, فرمایا دیکھو جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ لے. اس کے کپڑے دیکھو, اس کا لباس دیکھو, اس کا حلیہ دیکھو, اس کی وضاقتہ دیکھو, پر اس کے لیے جو جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل پکا ہے. اس عورت کو رات اس نے قتل کر ڈالا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب, خوبصورت آواز کے ساتھ, خوبصورت انداز کے ساتھ, جس کا عنوان تھا کہ بیت المقدس کب اور کیسے آزاد ہوگا. حضرت اور بیت المقدس کا خوبصورت واقعہ بہت ہی زبردست انداز کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا. میں نے بھی سنا, آپ لوگوں نے بھی سنا, اور اپنے ایمان کو منور و معتبر کیا. دوستو, بہت ہی زبردست اور خوبصورت بیان تھا. بیت المقدس کی شان, اس کی برہمتی ہندوؤں نے کیسے کی, سب اس میں آپ بتا رہے تھے. یہ ہندو اور بیت المقدس آج کا معاملہ نہیں ہے. یہ بیت المقدس آج سے نہیں اس پر ظلم و ستم ہو رہے. یہ حضور کے زمانے سے ہندو مسلمانوں کے خلاف آ رہے ہیں, اور مسلمانوں کے خلاف ہمارے دین کی
بےحرمتی کرتے آ رہے ہیں، ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےحرمتی کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں کہ پھر یہودیوں کی چیزیں انہی سے لو لگا بیٹھتے ہیں، انہی سے دوستیاں بڑھا بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان آج ان سے اختلاف پیدا کر لیں، آج ان سے مکملی طور پر اختلاف کر لیں تو یہودیوں پر ہم بھاری پڑ سکتے ہیں۔ بیان بہت ہی زبردست تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت آپ فرماتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کہنے پر جہاد فی سبیل اللہ کی طرف آپ لوگ چل پڑتے تھے۔ آپ تو حضور سے بہت بے انتہا محبت کرتے تھے۔ مدینہ پاک میں ایک عورت جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےرحمتی کرتی تھی، شاعرہ تھی، آپ کے خلاف آپ کی بےرحمتی میں وہ شاعر پڑھا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص اس عورت کو قتل کرے گا اس کی جنت کی گواہی میں دیتا ہوں۔ یہ عورت شاعرہ ہے اور میرے خلاف میری بےحرمتی میں شاعر پڑھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جو کہ نابینا ہیں، وہ مسجد نبوی میں رو رہے ہیں اور اپنے پروردگار رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس عورت کا قتل میری قسمت میں لکھ دے، تاکہ میں، اور تو میرے کوئی اعمال نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ شخص، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا اعلان کر رکھا تھا، تو اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی، تو وہ تلوار لے کر وہاں پہنچا اور اس عورت کو قتل کر ڈالا۔ بعد میں اس نے ہلچل نہیں مچائی، لوگوں کو نہیں بتایا، مبارکیں نہیں دی، پھر آ کر مسجد نبوی میں سجدہ ریز ہو کر رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے اللہ، میں اس قابل نہیں تھا کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا، اور تیری ہی توفیق سے میں نے اسے قتل کیا اور اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ پاک نے صبح فجر سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اپنے پیارے حبیب کو خبر سنا دی، تو صبح نماز پڑھنے کے بعد صحابی چل دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو، میں تمہیں آج ایک جنتی شخص کی زیارت کرواتا ہوں۔ بہت ہی زبردست بیان تھا۔ دوستو، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے، تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اسی طرح کے قاری صاحب کے خوبصورت نئے بیان لاتے رہیں گے۔ تو آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، تب تک اللہ حافظ۔